अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तोहफ़ा या अली अलैहिस्सलाम मदद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला फ़ातिमता व अबीहा व बअलिहा व बनीहा व सिरिल मुस्तौदअ फ़ीहा बिअदद मा अहाता बिही इल्मुक व मा अहसाहु किताबुक ला सिय्यमा बक़ियतुल्लाहिल मुंतज़र अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ। करबला मरकज़ वफ़ा, मरकज़ शराफ़त, मरकज़ इस्लाम, मरकज़ ईमान। यकीनन ये वो सिफ़ात हैं जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सबब से करबला को हासिल हैं। करबला मौला में मौजूद आपके लिए दुआ गो हैं। आज 20 मार्च 2023 ईस्वी का दिन रहा और 27 शाबानुल मुअज़्ज़म 1444 हिजरी कमरी पीर का दिन दो आइमा ताहरीन अलैहिस्सलाम इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम और इमाम हुसैन सैयदुश शुहदा अलैहिस्सलाम का दिन है। आज के दिन हम इन दो आइमा ताहरीन अलैहिस्सलाम की मेहमान नवाजी में रहे। आज हम अपने प्रोग्राम की किस्त नंबर 1118 बारगाह अक़दस अहले बैत अलैहिमुस्सलाम में हदिया करने लगे हैं। जिस तरीके से आप जानते ही हैं कि उलमा का काम हमेशा तबलीग, नसीहत, वाज़, अमर बिल मारूफ़, नही अनिल मुनकर रहा। परहेज़गारी और शराफ़त की तालीम देना उलमा का तुर्रा इम्तियाज़ रहा। अमल भी करना और इल्म को अमल के ज़रिए से और अमल को इल्म के ज़रिए से मुहकम करना उलमा का शेवा रहा। इसी सिलसिले को चलाते हुए आयतुल्लाहिल उज़्मा मरज़ा आली क़द्र आलम तशय्यो जनाब सैयद सादिक हुसैनी अल शिराज़ी साहब ने कुमुल मुक़द्दसा में बयान दिया। जिस तरीके से वो हमेशा से ही तबलीग की तरफ, दीन की तरफ और नशर व इशाअत की तरफ मोमिनीन की रग़बत दिलाते हैं, उलमा की तवज्जो मबज़ूल कराते हैं और हमेशा मुनासबतों के एतबार से अच्छे अच्छे बयानात देकर अपने फ़रीज़ा इल्मी को दुनिया के ऊपर साबित करते हैं और मोमिनीन को इस्लाह और मोहब्बत और मुरव्वत की तरफ हमेशा माइल करते रहते हैं। इसी तरीके से रमज़ान अज़ीम से पहले आयतुल्लाहिल उज़्मा मरज़ा तशय्यो जनाब सैयद सादिक हुसैनी शिराज़ी साहब ने इसी तरीके से बयान फरमाया जो यकीनन इल्म, मारिफ़ और मोमिनीन के लिए तरबियत के पहलू रखता था और उन पहलू को उलमा के हुज़ूर बयान किया गया। तशरीह के लायक हैं वो बयानात और वो बयान इसीलिए आज के दिन इन आयतुल्लाहिल उज़्मा सैयद सादिक हुसैनी अश-शिराज़ी साहब के बयान की वज़ाहत करने के लिए, उसकी तशरीह करने के लिए, तहवील करने के लिए जनाब हसन रिज़ा गदीरी साहब लंदन से हमारे दरमियान मौजूद हैं। आए उनसे आयतुल्लाहिल उज़्मा सैयद सादिक हुसैनी शिराज़ी साहब के बयानात के वाज़े और मोमिनीन तक उसके फ़वाइद पर बात करते हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जनाब क़िबला आयतुल्लाह हसन रिज़ा गदीरी साहब लंदन से हमारे दरमियान मौजूद हैं। जी क़िबला अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह मौलाना। वालेकुम अस्सलाम। या अली मदद क़िबला। या अली मदद, मौला अली मदद। मौला आपको सलामत रखें। क़िबला आपके हुजूर से एक मुद्दत बाद फैज़याब हो रहे हैं और उम्मीदवार हूँ आप खैर आफ़ियत के साथ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से हैं इंशाअल्लाह। खुदावंद आलम आपको हमेशा मुवफ़्फ़क़ व मुअय्यद फरमाए। मौला आपको भी सेहत व सलामती के साथ रखे और हमेशा अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के चाहने वालों पर आप अपने वाज़ और बयान के ज़रिए से और अपनी तबलीगात के ज़रिए हमेशा सलामत रहें और सेहत दायमी रखें। जल्द करबलाए मौला आएँ। क़िबला मौज़ू सुख़न जिस तरीके से आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि आयतुल्लाहिल उज़्मा सैयद सादिक हुसैनी अश-शिराज़ी साहब ने रमज़ान अज़ीम से मुतालिक उलमा और मोमिनीन के लिए बयान सादिर फरमाया, जिसके अंदर रमज़ान अज़ीम से मुतालिक गुफ्तगू फरमाई और इसके मुख्तलिफ़ पहलुओं पर रोशनी डाली। मैं चाहूँगा क़िबला इस बयान को क़िबला ने सादिर फरमाया। मैं एक मुख्तलिफ़ डिगर से अर्ज़ करना चाहूँगा
ہم سب اہل عقل ہیں. اللہ تعالیٰ نے عقل کو ہمارے لیے ایک رسول قرار دیا ایک حد تک، جو کہ ہم آپ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں کہاں تک اس کی حد و حدود ہیں. تو قبلہ یقیناً بزرگ بھی ہیں، مصروفیات فراوانی بھی رکھتے ہیں، اس کے باوجود رمضان عظیم اور مختلف مناسبات پر خاص بیانات اپنی کوششوں کے اندر جاری فرماتے ہیں. کیا ہم اپنے آپ کو نصیحت کریں وہ بہتر ہے، یا کوئی عالم ہمیں نصیحت کرے وہ بہتر ہے؟ ان دونوں میں ڈیفرنس کس طریقے سے کریں گے اور کیا اس کا فائدہ ہے؟ بسم اللہ کیجیے گا قبلہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا بالقاسم محمد صلی اللہ علیہ وعلی آبائہ الطیبین وآلہ الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے جو سلسلہ سعادت مندی قرار دیا ہے، اس کا ایک ظرف زمانی ماہ مبارک رمضان ہے. ماہ مبارک رمضان حقیقت میں جیسا کہ آپ اور تمام سننے والے جانتے ہیں کہ یہ اللہ کے نام سے منسوب ہے. رمضان اللہ کا مہینہ، جبکہ سارے مہینے اللہ کے ہیں، مگر اللہ نے اس مہینے میں اپنی خاص رحمت کے حوالے سے اسے اپنا مہینہ قرار دیا ہے. یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ اس مہینے کی سب سے بڑی فضیلت اس میں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن نازل کیا گیا ہے. یہ قرآن کسی ایک زمانے کے لیے نہیں، قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے صحیفہ عمل ہے، صحیفہ ایمان ہے، دستور عمل ہے. اور یہ ہماری سعادت ہے کہ ہم اس مہینے میں اللہ کی رحمت کے دسترخوان پر بیٹھے ہیں. اور یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ اس کی برکتیں اور رحمتیں ہر اس کو حاصل ہوتی ہیں کہ جو خلوص دل کے ساتھ اپنے آپ کو اللہ کا مہمان قرار دے. مہمان کو میزبان کی عظمت کے مطابق عمل کرنا چاہیے. جو میں یہاں مطلب بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ کی مہمانی میں ہوتے ہوئے اپنے آپ کو اس طرح سے آراستہ اور شائستہ بنانا چاہیے کہ جب اللہ کی رحمت کی بارش ہو تو اس کا ہر قطرہ ہمارے وجود اور ہماری زندگی پر آئے، کہ جس سے ہماری دنیاوی اور اخروی سعادت یقینی ہو جائے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے یہ بات ضروری ہے کہ ہم اپنے ماحول کو اس طرح سے معطر کریں. یہ مبارک مہینہ در حقیقت ایک تمرینی مہینہ ہے. یہ اوقات جو ہیں یہ ہماری تمرینی زندگی کے حوالے سے اہمیت رکھتے ہیں. اس کا یقیناً اشارہ حضرت آیت اللہ العظمی شیرازی نے بھی فرمایا ہے. ہم لوگ اس میں تزکیہ نفس کے حوالے سے اپنے عمل کو اس طرح سے مرتب کرتے ہیں اور کرنا چاہیے. اگر اس میں کوئی کمی ہو تو اس ماہ مبارک کی برکتوں سے پوری ہو جاتی ہے. چونکہ ہم لوگ خطا کار ہیں، ہم سے امکان ہے کہ کوئی غلطی سرزد ہو، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آؤ میرے اس مہینے میں
تمہیں 2 چیزیں عطا کرتا ہوں، ایک تو یہ کہ تمہاری خطاؤں سے درگزر کرتا ہوں، اور دوسرا تمہارے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہوں۔ ایک نہیں کئی دروازے کھلتے ہیں۔ ماہ رمضان کے روزے ایک طرف، عبادات ایک طرف، تلاوت قرآن ایک طرف، دعائیں ایک طرف، ایک انبار لگا ہوا ہے اس مہینے میں اللہ کی رحمت حاصل کرنے کے لیے۔ اہل ایمان کے لیے خداوند عالم نے یہ دسترخوان بچھایا ہے۔ یہ دسترخوان حقیقت میں ہے ہی اسی لیے کہ ہم اس کی رحمتوں اور برکتوں سے فائدہ اٹھائیں۔ اور آج یہ وقت ہے، میں سمجھتا ہوں کہ دنیا ساری معاشی اور اقتصادی مسائل کا شکار ہے۔ انہیں یہ نہیں علم کہ اللہ نے اس مہینے میں اقتصادی نظام کی پختگی اور استحکام کے لیے ایک نظام وضع کیا ہے۔ اس نظام کا نام ہے روزہ۔ یہ روزہ کیا ہے؟ صبح سے شام تک بھوک اور پیاس رہنا مقصود نہیں ہے، یہ علامت ہے انسان کی اللہ سے کامل وابستگی کی، کہ انسان اللہ سے کامل وابستگی رکھتا ہے۔ جیسے نماز پڑھتے ہیں، ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں، نماز کے وقت یہ نہیں ہے کہ ہم بس اسی وقت اللہ سے وابستہ ہوتے ہیں، بلکہ وہ اللہ سے وابستگی کے عہد کا دورانیہ ہوتا ہے۔ یہی ماہ مبارک ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، ہدایت کرنے والا ہے لوگوں کو، اور یہ ہدایت کی واضح دلیل ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس ٹی وی کے ذریعے سے لوگوں کو جو پیغام دینا چاہ رہے ہیں وہ بڑی واضح سی بات ہے کہ انہیں 2 چیزوں کا پیغام ہے۔ ایک استحکام ایمانی، استحکام ایمانی، اور دوسرا استقامت در عمل، یعنی ایمان میں پختگی اور عمل کی تجدید عہد۔ یہ اس کا وہ دورانی ہے جس میں تربیت ہوتی ہے، فکری تربیت، عملی تربیت، انسان کی اخلاقی تربیت، حقوقی تربیت، اجتماعی و معاشرتی تربیت۔ تربیت کے سارے دروازے اس مہینے میں کھل جاتے ہیں، اور یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ معصومین علیہ السلام نے جو یقیناً مرجع بزرگوار نے بھی اپنے بیان میں ارشاد فرمایا اور اشارہ کیا، اور اسی طرح سے ہم ان بینات من الہدی والفرقان کو جب دیکھتے ہیں تو ہمیں واضح طور پر نظر آ جاتا ہے کہ ہماری کیا ذمہ داری ہے۔ ہم ان ہدایت کی روشن دلیلوں سے کیا سبق حاصل کر سکتے ہیں۔ یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے توسط سے جو پیغام دنیا کے کونا کونا میں جا رہا ہے اس کے حوالے سے ہمیں بہت امید ہے اور وابستگی ہے کہ یقیناً یہ ہماری زندگی میں ایک نورانیت لائے گا، یہ ہماری زندگی میں ایک انقلاب لائے گا۔ اور اگر جیسا کہ حدیثوں میں ہے کہ اگر آپ کا آج کا دن گزشتہ کل سے بہتر نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ خسارے میں رہیں۔ آپ کا آج کا دن گزشتہ کل سے بہتر ہونا چاہیے، اور جو آنے والا دن ہے وہ آج کے دن سے زیادہ بہتر ہو۔ اسی طرح سے قدم بقدم اس منزل کی طرف بڑھیں کہ سعادت ابدی حاصل ہو جائے، اور پھر ہم کہاں پہنچیں؟ ہم پہنچیں اس بارگاہ میں جہاں معصومین علیہ السلام تشریف فرما ہوں گے۔ جب ہم وہاں پہنچیں تو ان کے سامنے آ کر ہم سرخرو ہو جائیں، ان کے سامنے ہم سر بلند ہو جائیں، ان کے سامنے ہم کامیاب ہو جائیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ماہ رمضان المبارک میں جو واقعات ہوئے ہیں، نزول قرآن کے علاوہ
امام حسن علیہ السلام کی، باقی معصومین کی یادیں موجود ہیں۔ سید الشہداء علیہ السلام کے خطبے میں ماہ رمضان کی جو تعریف کی گئی ہے، وقت نہیں میں اس کو بیان کروں، لیکن اشارتاً عرض کرتا ہوں کہ اس میں اسے میزبانی کا مقام قرار دیا گیا ہے۔ یہ میزبانی ہے کس کی؟ اللہ کی طرف سے۔ جب میزبان اتنا عظیم ہے تو پھر میزبان کے پاس جو ہم مہمان آئیں گے، اس نے ہمیں مہمان ہونے کا اعزاز عطا کیا ہے، اور اس اعزاز کا تحفظ ہم نے اپنے عمل، اپنی سوچ اور اپنے کردار کے ساتھ کرنا ہے۔ فرائض کی ادائیگی میں، محرمات سے اجتناب میں، اور اخلاقیات کی بلندی کو پانے میں، یہ 2-3 چیزیں جو میں نے عرض کی ہیں، واجبات کی ادائیگی میں، محرمات سے اجتناب میں، اور اخلاق کی بلندی تک پہنچنے میں اپنی قوتیں صرف کرنی ہیں۔ اور یہی ہمارے مراج اعظام کا درس ہے۔ ہمارے وقت کے امام زمانہ علیہ السلام عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی اس نیابت کے دور میں ذمہ داری جو ہے وہ ان ہستیوں کی کہ جو علم و فقاہت کی اس منزل پر فائز ہیں کہ امام کے ہر حکم کو اسی طرح سے بیان فرماتے ہیں، امام کی عملی سیرت کو پیش کرتے ہیں کہ جس سے ہمیں درس عمل ملتا ہے۔ اس وقت ہماری ضرورت یہ ہے کہ ہم عمل کی راہ پر اپنے آپ کو اس طرح سے گامزن کریں کہ قیامت کے دن ہم ان معصومین کی بارگاہ میں پہنچ کر سرخرو ہو سکیں۔ بڑی بڑی شخصیات گزری ہیں، بہت بڑی اکابر شخصیات گزری ہے کہ جنہوں نے ہمیں اپنے کردار کے ذریعے سے درس عمل دیا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اس سلسلے کو وسعت کے ساتھ دیکھیں تو اس میں وہ حضرات بھی ہیں کہ جنہوں نے استعماری قوتوں کے مقابلے میں اپنی اس زاہدانہ زندگی کے ساتھ اس طرح سے مقابلہ کیا کہ آج تک ان کا نام اب تاریخ میں اپنی انفرادیت کے ساتھ پایا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی کو آگے چلانا چاہیے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے قبلہ، بہت زیادہ پیارا بیان، اور آپ نے مختلف نکات کو اپنی جانب سے بھی دعوت دی، مومنین کے لیے دعوت فکر پیش کی۔ میں عرض کرنا چاہوں گا آیت اللہ العظمیٰ سید صادق حسینی شیرازی صاحب نے جو یہ بیان صادر فرمایا رمضان عظیم سے متعلق، اس میں آپ نے کون سے نقطے کو سب سے زیادہ پسند فرمایا جو کہ دور حاضر کے مطابق مومنین کے لیے اہمیت کا حامل ہے؟ دیکھیے، بزرگوں کے ہر بیان میں اتنا کچھ ہوتا ہے کہ اس سے انتخاب اتنا آسان نہیں ہوتا۔ سب کا سب جو ہے وہ مشعل راہ ہوتا ہے۔ جو اہم ترین نقطہ ہے وہ ہے تزکیہ نفس کا۔ اہم ترین نقطہ جو ہے وہ ہے اپنے آپ کو اللہ والا بنانے کا۔ مجموعی طور پر بیان سے یہ نکلتا ہے کہ ہمیں اس طرح سے تزکیہ نفس، پاکیزگی پیدا کرنی چاہیے اپنے وجود میں، اپنی زندگی میں، دوسروں کے ساتھ معاشرتی روابط میں اپنے آپ کو اس مقام تک پہنچانا چاہیے کہ جو ان ایام کا تقاضا ہے۔ اور یہی وہ خلاصہ ہے ان کے بیان سے، اور یہی وہ مقصد اور ہدف ہے کہ ہمیں اس منزل کو پانا چاہیے۔ اس ظرف زمانی میں ہم اللہ کی اس رحمت سے اپنے عمل اور اپنی فکر میں وہاں تک پہنچیں جہاں تک اللہ ہمیں ان ایام میں پہنچانا چاہتا ہے۔ اور یہی وہ مقصد ہے کہ جس کے لیے خدا نے
قرآن نازل کیا۔ قرآن کیا ہے؟ قرآن کتاب الہی ہے جس میں دستورات خداوندی ہے، تاریخ ہے، مواعظ ہے، حالات ہیں، ارشادات ہیں، اور ہمیں سبق دیا گیا ہے کہ ہم کس طرح سے اپنے رب سے وابستہ رہیں۔ سورہ الحمد سے لے کر والناس تک یہ قرآن، اس لیے ہم اس مہینے میں خصوصیت کے ساتھ اسے ماہ رمضان کو ماہ قرآن کہتے ہیں کہ اس میں اللہ نے ہمیں ایک دستور العمل لکھ کے دیا ہے، پیغمبر کے قلب مبارک پر نازل کر کے لکھا ہوا ہم تک پہنچا ہے۔ اب وہ پیغمبر نے آگے ہم تک کس طرح سے پہنچایا، یہ ایک موضوع ہے تاریخی جو وسعت رکھتا ہے، کسی وقت اس پر بحث ہوگی، لیکن اتنا ضرور ہے کہ قرآن شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اب وہ اتنا 23 برس میں پیغمبر پر نازل ہوتے ہوئے یہ مجموعہ ہم تک پہنچا، مگر جو مجموعی صورت میں آیا وہ آیا قرآن کی صورت میں اسی مہینے میں۔ لہذا میرے خیال میں ہمیں اس طرف توجہ کرنی چاہیے اور موجود رکھنی چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں اسے اتنا معمول میں لے کر آئیں کہ ہماری زندگی کا اوڑھنا بچھونا قرآن بن جائے، اور پھر ہم خوش قسمت ہیں۔ ساتھ میں یہ نقطہ بھی میں بیان کر دوں کہ ہم خوش قسمت ہیں اہل بیت کے ماننے والے۔ اہل بیت علیہ السلام کو اللہ نے قرآن کے ساتھ اور قرآن کو اہل بیت کے ساتھ انی تارک فیکم الثقلین، رسول نے فرمایا ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، تو یہ دونوں اکٹھے ہیں، ہمیں ان دونوں سے ایک کو نہیں دونوں کو ساتھ رکھنا پڑے گا، اور اگر ہم دونوں کو ساتھ نہیں رکھیں گے تو یہ سنت اور فرمائش رسول کی نفی ہوگی، اور یہ صحیح نہیں ہے۔ یہ عہد ہے اس مہینے کا کہ ہم ان دونوں کے ساتھ متمسک رہیں، ان دونوں کے ساتھ ہم عملی طور پر پیوستہ رہیں، اور یہی ہماری ضرورت ہے، یہی ہمارا فریضہ ہے، یہی آج کے ان ایام میں ہماری ذمہ داری ہے، اور یہی میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے توسط سے میں دنیا کو اس طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں ان دونوں ہستیوں سے، قرآن اور اہل بیت دونوں سے، اس طرح سے وابستگی کا عہد عملی کرنا چاہیے کہ ہم آئندہ سال ہی نہیں بلکہ جب تک زندہ ہیں ان دونوں سے وابستگی رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو سعادت مند بنائیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ خداوند متعال آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ قبلہ آپ نے بہت اچھا اشارہ فرمایا کہ قبلہ نے آیت اللہ علامہ سید صادق حسینی شیرازی صاحب نے اس کے اندر تزکیے کے اوپر جو بحث فرمائی، اس میں بہت زیادہ دقت اور وضاحت جو طلب باتیں تھیں آپ نے ان کو واضح کیا۔ اب اس کے اندر تقریر جو قبلہ نے فرمائی، اس میں اسلام اصلی اور اسلام نامی ایک چیز کو انہوں نے مینشن کیا، اس پر اگر آپ مرحمت فرمائیں تو ذرا نوازی۔ دیکھیے یہ بڑی واضح سی بات ہے، اب تو عصر حاضر میں میڈیا کے ذریعے سے اور دوسرے وسائل کے ذریعے سے بڑی واضح سی بات سامنے آ رہی ہے کہ اصلی اور نقلی اسلام کے حوالے سے بڑی واضح سی صورت ہو گئی ہے۔ اسلام کا نام لے کر پارلیمنٹوں میں اور مجالس میں اور اجتماعات میں جو قراردادیں اور بیانات ہوتے ہیں ان کا کیا اسلام سے تعلق ہے؟ میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں، یہ بتائیے کہ یہ جو اسلامی ممالک میں اجتماعات ہوتے ہیں اس میں جو حضرات اسلام بیان کرنے کے لیے اسٹیج پر آتے ہیں، پہلے تو ان کی شکلیں ہی اسلامی نہیں ہیں، پہلے تو ان کا ماحول اسلامی نہیں ہے، پہلے تو ان کا نظام ہی اسلامی نہیں ہے، وہ اسلام کی بات کرنے آ جاتے ہیں۔ اور میں کسی کا نام لیے بغیر یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ بعض ممالک میں
ایسے لوگ بھی اسلام کے دعوے دار رہے ہیں، اور یا شاید اب بھی کسی ملک میں ایسے ہوں گے کہ جنہیں دیکھ کر مسلمان کا کفار بھی شرماتے ہیں کہ یہ مسلمان ہیں، اگر یہ مسلمان ہیں تو ان سے ہم زیادہ بہتر ہیں۔ اخلاقیات کہاں گئے، ایمان کہاں گیا، عمل کہاں گیا؟ یہ اسلام حقیقی اہل بیت کے پاس ہے۔ اسلام حقیقی معصومین نے متعارف کروایا اپنی زبان اور اپنے کردار سے۔ ہماری موجودہ صورتحال دنیا کی جو ہے وہ حد تک اب تر ہو چکی ہے، اسلام اصلی پر پردہ ڈال دیا گیا ہے۔ اب یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہم اسلام اصلی پیغمبر سے، پیغمبر کے اہل بیت سے لیں، یا ان سے لیں کہ جو کفر و شرک کی آغوش میں پل کر آئے اور رسول کے ارد گرد چند اوقات بیٹھ کر اپنے آپ کو رسول کی جگہ پر لائے۔ ایسا نہیں ہوتا ہے، یہ بات تکلف کی نہیں ہے، میں تکلفات کا قائل نہیں ہوں، صاف بیان کرتا ہوں کہ اس کو آپ بیان کریں۔ پیغمبر کی سیرت اور اہل بیت کی سیرت وہ اصل اسلام ہے، وہ حقیقی اسلام ہے۔ آج ضرورت ہے اس اسلام کو متعارف کروایا جائے۔ ہر مسلمان اور ہر مومن کا فرض ہے۔ میں تمام مومنین سے یہ کہتا ہوں کہ آپ کوشش کریں، انسان کا کام ہے کوشش کرنا، کوشش کریں آپ کا کوئی لمحہ سیرت رسول اور سیرت اہل بیت کے خلاف نہ ہو۔ یہی اسلام ہے۔ میرا نماز پڑھنا، میرا روزہ رکھنا ہی اسلام نہیں ہے، وہ ایک اسلام کا حصہ ہے۔ میرا لوگوں کے ساتھ معاملہ، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں لا تنظروا الی شخص فی صلاتہ و صیامہ و قیامہ و قعودہ و رکوعہ بل انظروہ فی معاملتہ مع الناس۔ آدمی دیکھو یہ آدمی بہت نماز روزے رکھتا ہے، دیکھیں لوگوں کے ساتھ اس کا سلوک کیا ہے، حقوق دیتا ہے ان کے یا نہیں، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے کہ نہیں۔ پیغمبر اسلام کے پاس کس چیز کی کمی تھی؟ سب کچھ تھا حضور کے پاس۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام اور جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا، ان کی دولت اور ان کا اخلاق، یہ سب کچھ تھا۔ خود پیغمبر خلق عظیم کے مالک تھے، لیکن پیغمبر نے اپنے کردار سے کیا ثابت کیا کہ دشمن نے بھی صادق و امین کہا۔ ہمیں صادق و امین ہونا چاہیے، صداقت و امانت کا اس بات کرنا چاہیے۔ سزا سلامت رہیں، مولا آپ کو سلامت رکھیں۔ پروگرام کی انتہا ہو رہی ہے قبلہ، آپ نے اپنے بلیغ فصیح کلام کے اندر بہت پیاری پیاری نصیحتیں فرمائیں، اور یقیناً اہل علم و معرفت نے سمجھا، سنا اور دیکھا کہ آپ نے اسلام کے لیے اور ایمان کے لیے اور تبلیغ کے لیے اور رمضان عظیم سے متعلقہ اور مرجع علی قدر، مرجع تشیع جہان سید صادق حسین شیرازی صاحب کے بیانات کو ساتھ میں رکھتے ہوئے جو بیان فرمایا، یقیناً بہت پرفیض کلام تھا آپ کا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر رحمت برکت نازل فرمائے، آپ کو صحت و تندرستی دے۔ یقین جانیے آپ کے کلام کے سحر کے اندر ابھی بھی میں مدہوش ہوں، جی چاہتا تھا بات آگے جاری رکھی جائے، لیکن وقت تمام ہوا چاہ رہا ہے اور دامن وقت میں گنجائش اتنی نہ رہی۔ یقیناً عمر نے جو کہ بے وفا ہے، اس نے ساتھ دیا، تو آپ کے کلام کو انشاءاللہ مزید ادامہ دیا جائے اور مزید وضاحت طلب ہیں آپ کے بیانات۔ خداوند متعال آپ کو سکھ سے سلامتی عطا فرمائے۔ نیکسٹ ٹائم بھی آپ کی خدمت میں رہوں گا اور امیدوار رہوں گا آپ بھی اپنے علم اور عمل سے مومنین کو ہمیشہ اسی طریقے سے نصیحت و فیض پہنچاتے رہیں گے۔ آئیں آپ کے لیے بھی اور ہم سب کے لیے مل کر اپنی عاقبت بالخیر کے لیے حجت خدا کو یاد کریں۔ اللہم عجل ولیک الفرج۔